अर्शमान के दिलो दिमाग में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वशमा का चेहरा घूम रहा था। वो उसके बारे में सोचता दिल ही दिल में मुस्कुराता कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। पूरा कमरा खाली था। वो जो उसको दुल्हन के रूप में देखने का ख्वाहिशमंद था, उसको कहीं पर भी ना पाकर बुरी तरह से बेचैन हो गया था। इससे पहले कि वो सब हवेली वालों को वहाँ पर इकट्ठा करता, उसकी नज़र बालकनी के दरवाजे पर पड़ी जो कि खुला हुआ था। वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। सामने का मंजर देखकर उसका दिल पसीज कर रह गया था। वशमा घुटनों पर सर रखे ज़मीन पर बैठे छोटे बच्चों की तरह अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। अर्शमान ने मजबूती से अपनी मुट्ठी भींची और खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश की। वशमा, उसने धीमी आवाज़ में उस हसीना का नाम पुकारा। वशमा ने अपना चेहरा उठाया जो पूरा आंसुओं से तर था। उसकी आंखें भी मुसलसल रोने की वजह से सूजी हुई थी। अर्शमान को अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आखिर कोई इस कदर हसीन कैसे हो सकता है? उसके लब हौले से फड़फड़ाए जबकि वशमा ने अर्शमान को देखकर गुस्से से अपने सर को झटका दिया था और रुख फेर कर बैठ गई थी। उसके अंदाज में नाराज़गी और बेइंतहा नफरत थी। अर्शमान ने जैसे ही ये कदम उठाया, वशमा ने ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो आपने मेरे नज़दीक आने की कोशिश की। अर्शमान के आगे बढ़ते हुए कदम पल भर के लिए थम गए थे। उसने मजबूती से अपने लब भींचे हुए थे। वशमा अब बराह रास्त उसकी आंखों में देख रही थी। मिस्टर अर्शमान खानज़ादा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने ये खेल क्यों खेला है, लेकिन अगर मैंने आपको अपने नज़दीक आने की इजाज़त दे दी तो मेरा नाम भी वशमा खानज़ादा नहीं। मैं मर जाना पसंद करूँगी, लेकिन अपने वजूद पर आपकी छाप बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सोच भी नहीं सकते कि आप मुझे किस कदर जहर लगते हैं। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। अर्शमान ने उसके बाजू को पकड़कर एक झटके से उसे अपने करीब खींचा और उसे ज़ोर से बालकनी की दीवार के साथ पिन कर दिया था। अर्शमान का हाथ उस वक्त वशमा की गर्दन पर मौजूद था। वो किसी बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ा रही थी और अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। छोड़े मुझे, मुझसे दूर हो जाए, नफ़रत करती हूँ मैं आपसे। उसने फिर से आंसू बहाने शुरू कर दिए थे, लेकिन अर्शमान को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। वो उसके कानों में झुका और सरसराते हुए लहजे में बोला, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है जो मैं वसूल करके रहूँगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त दूंगा ताकि तुम इस रिश्ते को समझ सको, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हें वक्त देने का मतलब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बगावत है। तुम्हें मज़ीद वक्त देकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आपने सब लोगों से झूठ बोला, आपने झिरके वालों से झूठ बोला कि आपका भाई मर गया है, मगर मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है और हॉस्पिटल में मौजूद है। आपने ये सब कुछ क्यों किया? यह सुनकर अर्शमान ने बेचैनी से अपनी पेशानी मस ली। मैं जानता हूँ इस वाक़े से तुम्हें तकलीफ़ पहुँची है, लेकिन ये सब कुछ ज़रूरी भी था। मैं दोनों ख़ानदानों के आपस के ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मुझे वनी करने की क्या ज़रूरत थी? मुझ पर ये धब्बा लगाने का क्या मकसद था? अर्शमान ने एक बार फिर से अपने लब भींच लिए थे। वो उसके नज़दीक जाकर रुका और उसकी आंखों में देखते हुए सरसराते हुए लहजे में बोला, मेरे पास तुम्हें हासिल करने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर ये रास्ता हाथ से चला जाता तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देता। वशमा अच्छे तरीके से जानती थी कि वो किस हवाले से बात कर रहा है। वो उसकी आंखों में देखकर दो टोक अंदाज में बोली, मिस्टर अर्शमान, आपने इंतहाई गलत रास्ता चुना है। आपने मुझे हासिल तो कर लिया है, मगर कभी भी मेरे दिल में अपनी जगह कायम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपने मंगेतर से मोहब्बत करती हूँ। उसके बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे। अर्शमान ने अगले ही पल उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसको एक झटके से अपने नज़दीक किया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अर्शमान ने उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले लिया था। वो कतरा कतरा उसके होंठों को चूम रहा था, जबकि वशमा बुरी तरह से बेचैन हो रही थी। उसने अर्शमान के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की भी कोशिश की थी,
لیکن وہ ایک مضبوط چٹان کی مانند اس کے سامنے ڈٹا کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب اس کی حالت اور غیر ہونے لگی تو ارشما نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے آزاد کیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے اور زمین پر گر گئی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اسے اپنے منہ میں خون کا ہلکا ہلکا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ شکایتی انداز میں ارشمان کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھیں اس وقت غصے کے مارے لال تھی۔ دوبارہ کبھی بھی اپنے اس گھٹیا سابقہ منگیتر کا نام میرے سامنے مت لینا، ورنہ تمہیں کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر وشما نے اسے ڈبڈباتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا مسئلہ یہی ہے، آپ کو ہر چیز طاقت کے زور پر چاہیے ہوتی ہے۔ ارشما نے اس کی بات کا جواب دیا بغیر اسے اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کی کمر پر اپنا ہاتھ جما کر اسے خود سے نزدیک کرتے ہوئے بولا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کون سا طریقہ استعمال کرتا ہوں، مجھے بس اس چیز سے مطلب ہوتا ہے جو مجھے ہر حال میں چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر ارشما نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ایک بے چین سسکی وشما کے لبوں سے نکلی۔ اس کی گردن پیچھے کی طرف ڈھلک گئی تھی، جبکہ اس کا یہ انداز دیکھ کر ارشمان کھل کر مسکرا دیا۔ میں کوئی چیز تو نہیں ہوں۔ یہ الفاظ بڑی مشکل سے وشما کے لبوں سے آزاد ہوئے تھے، ورنہ ارشمان کی گستاخیوں کے ساتھ اس کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بالکل، تم تو جانے ارشمان ہو، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، کسی قیمت پر نہیں۔ یہ کہہ کر ارشما نے اس کی گردن چومنا شروع کر دی۔ وشما نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر جما دیے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف گرتی، ارشمان نے ہی اسے سہارا دیا اور زور سے دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسے اس وقت کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا، نہ ہی اسے کسی کا ڈر تھا کہ کوئی اس وقت انہیں دیکھ بھی سکتا ہے۔ ارشمان کو صرف اور صرف اس لڑکی کو محسوس کرنا تھا جسے وہ حد سے زیادہ محبت کرتا تھا اور جسے دیکھ کر ہی ارشمان کے جذبات بے قابو ہونے لگتے۔ دوسری طرف وشما اس کے برعکس حد سے زیادہ ڈسٹرب تھی۔ وہ بس کسی طرح اس آدمی کے چنگل سے نکل کر بھاگنا چاہتی تھی۔ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ایک بار پھر سے ارشمان کو روکنے کی کوشش کی تو ارشما نے اس کے لبوں کو دوبارہ سے اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس بار اس کے انداز میں پہلے سے بھی زیادہ شدت تھی۔ وشما کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے ارشمان کے سینے پر زور زور سے مکے مارنے شروع کر دیے، لیکن ارشمان اس کے باوجود بھی اسے آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ جب اپنی پیاس بجھا کر وہ الگ ہوا تو وشما اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ تم جب بھی کہو گی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، میں تب تمہیں احساس دلاؤں گا کہ میں تم سے کس قدر شدید محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھڑک اٹھی۔ آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ ہوس ہے۔ ارشما نے برا منائے بغیر کندھے اچکا دی اور نارمل سے انداز میں بولا، اسے حق وصول کرنا کہتے ہیں۔ جب بیوی اپنی خوشی سے نہ دے تو پھر اس چیز کی نوبت آتی ہے۔ چلو اندر چلتے ہیں، باہر بہت سردی ہو گئی ہے۔ وشما نے یہ سنا تو پوری قوت سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ مجھے اندر نہیں جانا، میرا وہاں پر دم گھٹتا ہے اور نہ ہی مجھے آپ کے کمرے میں رہنا ہے، میں یہیں پر ہی ٹھیک ہوں۔ ارشما نے اپنے بازو باندھ لی اور دیوار سے ٹیک لگا کر اسے اطمینان سے دیکھنے لگا، جو اس قدر شدتوں کے باوجود بھی ضد کرنے کی پوزیشن میں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ یعنی تم چاہ رہی ہو کہ میں پبلک میں ہی تم سے اپنا حق وصول کرنا سٹارٹ کر دوں؟ ارشمان نے ایک آئیبرو چکاتے ہوئے اسے سرسری سے لہجے میں سوال کیا۔ آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے میری جان۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تم نشے میں تھی۔ پہلے مجھے تمہارا یہ نشہ توڑنا ہوگا تاکہ جب میں تمہارے نزدیک آؤں تو تمہیں اچھی طرح سے احساس ہو۔ وہ پھر سے اس کی طرف لپکا تو وہ تیزی سے سائڈ کی طرف بھاگی تھی اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے لگی۔ دیکھیں مسٹر ارشمان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا تماشا نہ لگے تو ابھی اور اسی وقت اچھے بچوں کی طرح کمرے سے واپس چلے جائیں۔ میں اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رکھے تھے کیونکہ ارشمان اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ میں آپ کی دھمکیوں میں بالکل بھی نہیں آنے والا بیگم صاحبہ، اور نہ ہی آج آپ مجھے روک سکتے۔
یہ کہہ کر ارشما نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرہ حد سے زیادہ بڑا تھا کیونکہ وشما پہلے ہی اس کے کمرے کو پورا گھوم کر دیکھ چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ ارشمان اسے بیڈ کی بجائے سوئمنگ پول کی طرف لے کر جا رہا ہے جو کہ کمرے میں ہی موجود تھا، تو وشما کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، جبکہ اس کے ڈر کو محسوس کرتا ہوا ارشمان دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وشما نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم تھوڑی سی فریش ہو جاؤ اور تمہارا دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے تاکہ اس کے بعد ہم لوگ اپنے رشتے کی شروعات کریں۔ یہ سن کر وشما نے اس کی گردن میں بازو ڈال دیا اور اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، مجھے پانی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، خبردار جو آپ نے مجھے پانی میں پھینکنے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر ارشمان تھوڑا سا حیران ہوا تھا۔ واہ، مجھے تو لگا تھا کہ تم کسی چیز سے نہیں ڈرتی، لیکن یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے۔ کم از کم کوئی تو چیز ہے جس سے تمہیں ڈر لگتا ہے۔ ارشمان اسے سوئمنگ پول سے تھوڑا سا دور اتارا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ وشما اس کی نظروں کو سمجھے بغیر کندھے اچکاتے ہوئے بولی، آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تاکہ تم جلدی سے اپنا یہ لہنگا اتارو۔ وشما نے سنا تو اس کا چہرہ یکدم ہی شرم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں یہ لہنگا کیوں اتاروں گی؟ اس کے نیچے میں نے بہت چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے، میں ان کپڑوں کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آ سکتی۔ وشما نے باقاعدہ طور پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ارشما نے اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کی کمر پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے سب سے پہلے اس کے دوپٹے کو اتارا اور پھر وشما کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کی چولی کو بھی کھول چکا تھا۔ وشما نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانے ہوئے جا رہی تھی، لیکن ارشمان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کے کانپتے ہوئے وجود سے عجیب سی تسکین محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی ارشما نے لہنگا اور چولی اس کے وجود سے الگ کیے، وشما زور سے اس کے گلے لگ گئی اور خود کو اس میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ارشمان بار بار اسے خود سے دور ہٹا رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے مت دیکھیے گا۔ وشما نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات تھی، وہ بہت بڑا ہنگامہ کرے گی اور ارشمان کا تماشا بنائے گی۔ وہ خود اب اس کے سامنے تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ ارشما نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا تو وہ ٹانگیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے لہنگے کے نیچے ایک بلیک کلر کی نائٹی پہن رکھی تھی جو کہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ اوپر اس نے وائٹ کلر کا انر پہن رکھا تھا اور اس کے ساتھ ایک برا بھی تھی جس کے سٹرپس انر سے جھانک رہے تھے۔ وہ اس وقت کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ارشمان مسحور ہوتا ہوا دوبارہ سے اس کی گردن پر جھک گیا تھا اور اس کو بہت ہی محبت سے چومنے لگا۔ وشما نے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے ہوئے تھے۔ ارشمان اس کے لبوں سے بے چین سسکی نکلی تو ارشمان کی وحشت میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ وشما کے لبوں سے اب لگاتار سسکیاں نکل رہی تھی۔ وہ ارشمان کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں سے ہٹانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بے چینیوں سے لطف اندوز ہوتا ہوا اس کی دھڑکنوں کو مسلسل دبا رہا تھا۔ ارشمان پلیز ایسا مت کریں۔ وشما نے مزید ایک چھوٹی سی کوشش کی تو ارشمان اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، خاموش ہو جاؤ، تم جانتی ہو کہ تم مجھے روک نہیں سکتی اور نہ ہی میں رکنے والا ہوں۔ یہ کہہ کر ارشمان نے اسے پانی میں دھکا دیا تھا۔ وہ زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ ارشمان بھی چھلانگ مار کر پانی کے اندر چلا گیا اور اسے اٹھا کر سوئمنگ پول کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر چکا تھا۔ وہاں پر پانی بہت کم تھا جو بمشکل وشما کی گردن تک آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وشما کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے ارشمان کی حرکت کو اپنے پورے جسم پر محسوس کیا تو اس کی یہ تسلی بے چینی میں بدل گئی۔ آپ ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں، وہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔
اور تم بہت حسین عورت ہو۔ وہ فاصلے کو ختم کرتا دوبارہ سے اس کی گردن کو چومنے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ اس کے انداز میں یکدم ہی شدت آ گئی تھی۔ جب وشما نے اپنی گردن پر اس کے دانتوں کی چبھن کو محسوس کیا تو وہ چیخنے لگی۔ ارشمان فکر مندی سے فوراً ہی الگ ہوا، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وشما کی آنکھوں سے آنسو بہنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے کاٹے مت، اس نے انتہائی معصومانہ انداز میں کہا۔ ارشمان نے زبان اپنے دانتوں تلے داب لی۔ I'm really sorry۔ کب جذبات میں بہک جاتا ہوں مجھے آئیڈیا نہیں ہو پاتا، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا۔ اب کی بار اس کی گردن پر زبان پھیرا تھا، جبکہ وشما کے ہاتھ اس کے بالوں میں حرکت کر رہے تھے، جس کے لمس کو محسوس کر کے ارشمان کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، یہ کہہ کر ارشمان نے اس کی پشت اپنی جانب کی اور پیچھے سے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ اس کے ہاتھ اس دوران وشما کی دھڑکنوں کو اپنے دسترس میں لیے ہوئے تھے۔ اس کی دھڑکنوں کو بہت ہی آہستگی سے دبا رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ اس کی گردن کو بھی چومے جا رہا تھا، جبکہ وشما مدہوش ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اپنا سارا کنٹرول کھو دے گی۔ جیسے ہی ارشمان نے اس کے کندھے سے انر کی سٹرپس ہٹائی تو وشما نے فوراً سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے اور تیزی سے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ لیکن ارشمان کب سننے والوں میں سے تھا۔ اس نے وشما کے انکار کے باوجود بھی دونوں سٹرپس کو کندھوں سے ڈھلکا دیا تھا۔ اب وشما کے خوبصورت، شفاف اور سفید رنگ کے کندھے ارشمان کی نظروں کے سامنے تھے۔ اس کی پشت پر 2 چھوٹے چھوٹے تل تھے۔ ارشمان نے ان کو چومنا شروع کیا۔ ایک بار پھر سے وشما کا سر پیچھے کی طرف ڈھلا گیا اور اس کے منہ سے بے ترتیب انداز میں سسکیاں نکلنے لگی۔ ارشمان پلیز رک جائیں۔ ارشمان نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا اور پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کے کندھوں کو چومنے لگا تھا۔ وشما کے وجود کو اب ہلکا ہلکا جھٹکا لگ رہا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی اب اس کی قربت کو انجوائے کر رہی ہے۔ اس کی پشت کو چومنے کے بعد ارشمان نے دوبارہ سے اس کا رخ اپنی جانب پھیرا۔ وشما سے زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں گیا۔ اس نے فوراً سے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ ارشمان نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کے چہرے کو بلند کیا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے بولا، تم مجھے پاگل کر دو گی۔ یہ کہہ کر وہ وشما کے سینے پر جھک گیا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے وشما کی دھڑکنوں کو دبا رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ ان کو چوم رہا تھا۔ وشما نے اب اپنے بازو ارشمان کی گردن میں پھنسا لی تو اس نے ہلکا سا ارشمان کی گردن کو دبایا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ بے قابو ہو گیا۔ اس بار اس نے وشما کو کمر سے اٹھا کر سوئمنگ پول کے سائڈ پر بٹھایا تھا۔ وشما کی نر اس کے سینے سے ڈھلکی ہوئی تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنیں باہر کو جھلک رہی تھی۔ وشما کو جب اپنی سچویشن کا احساس ہوا تو وہ اپنے دونوں بازو سینے پر رکھ کر خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں بھی اس وقت خمار کی وجہ سے لال تھی۔ ارشمان کو اس پر بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ اس نے انر کو مکمل طور پر وشما کے وجود سے الگ کر دیا اور اب وہ اس کے سامنے برہنہ حالت میں موجود تھی۔ وشما نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ یہ شخص واقعی میں بے شرم تھا، اس میں کوئی شک باقی نہیں بچا تھا، اور دوسرا وشما اس کی بے باک حرکتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ارشمان باہر نکل کر اب اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس کے سینے کا طواف کر رہا تھا۔ تم واقعی میں بے حد دلکش عورت ہو، مجھے تم آسمان سے آئی ہوئی حور معلوم ہوتی ہو۔ یہ کہہ کر ارشمان نے اس کی دھڑکنوں کو دوبارہ سے چومنا شروع کیا۔ وشما کا وجود بھی جھٹکوں کی زد میں تھا۔ ارشمان پلیز رک جائیں، پلیز ارشمان۔ وہ مسلسل اس کا نام پکار رہی تھی، جبکہ ارشمان یہ سن کر اور بھی زیادہ پرجوش ہو رہا۔ بس اسی طرح میرا نام لیتی رہو، ارشمان اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا۔ اگلے پل اس نے وشما کے کانوں کی لوک کو دانتوں میں دبا تھا۔ وشما کے منہ سے ایک لمبی سسکی نکلی۔ یہ دیکھ کر ارشمان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے، کیونکہ وہ اس کی کمزوری کو پہچان گیا تھا۔ دوبارہ سے اس نے جب اس کے کانوں کی لوک کو کاٹا تو وشما بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ارشمان نے اسے اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران وشما نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا اور مکمل طور پر وہ اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ دونوں کے جسم اس وقت بہت زیادہ گرم تھے۔ ارشمان نے اسے احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹایا اور ایک بار پھر سے
اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ جیسے ہی ارشما نے اسے مکمل طور پر کپڑوں سے آزاد کیا تو وشما کی بے چینی ایک دم سے بڑھ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں بھی خوف بھر گیا تھا، کیونکہ وہ اس انسان کی شدتوں سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اس لمحے کے بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی۔ ارشمان، اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو ارشما نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے لٹا دیا۔ خاموش ہو جاؤ اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وشما کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ شروع میں ہی ارشمان کا ساتھ نہ دیتی تو کبھی بھی سب کی نوبت نہ آتی، مگر میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ وشما نے جیسے ہی کہا تو ارشما نے فوراً اس کی دھڑکنوں کو دبانا شروع کر دیا۔ سسکیاں ایک بار پھر سے وشما کے لبوں سے بلند ہونے لگی۔ وہ دوبارہ کچھ بول پاتی، ارشما نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ وشما کے پورے وجود پر حرکت کر رہے تھے، جبکہ اس کے ہونٹ وشما کو چوم رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے بے بس ہوئی تھی۔ اسی دوران اس نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اگلے پل جب ارشمان نے اسے اپنا حق وصول کیا تو وشما کے لبوں سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ وہ بہت ہی محبت سے اپنے آپ کو وشما کے وجود میں اتارا تھا۔ تھوڑی دیر میں وشما کی تکلیف بھی ختم ہوئی۔ جیسے جیسے رات سرکتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وشما نے محسوس کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے وجود پر اس شخص کی چھاپ لگوا چکی تھی۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ پورا کمرہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ دشمن جان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے ارشمان کو ڈیرے سے کال آئی تھی اور اسے نکلنا پڑا۔ وشما اس وقت سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ارشما نے جاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما تھا اور اس کے کانوں میں جھک کر آئی لو یو کہا تھا، لیکن وشما اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی اور اب وہ خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، اللہ کرے کہ وہ شخص مر جائے۔ دل ہی دل میں اس کو بددعاؤں سے نوازتی ہوئی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی اور پھر فریش ہو کر نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ زوردار آواز پر کھلی تھی۔ کوئی اس کے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سامنے والے کا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی۔ چند لمحے اسے ہوش کی دنیا میں واپس آنے میں لگے تھے۔ اچانک ہی اسے خیال آیا کہ وہ اس وقت اپنے گھر پر نہیں بلکہ دشمنوں کی حویلی میں موجود ہے اور اس کی حیثیت ایک بنی کی سی ہے۔ رات کے وقت اس پر مسلط شخص نے اسے بے بس کر کے اپنا حق وصول کر لیا تھا۔ اب شاید حویلی والوں کی باری تھی۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ارشمان کے تایا کی بیٹی زویا کھڑی تھی، جو کھا جانے والی نظروں سے وشما کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایک ونی اور 2 ٹکے کی عورت ہو۔ تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے ہم تمہیں یہاں نہیں لائے۔ جب میں نے کل سمجھایا تھا کہ جلدی اٹھ جانا تو ابھی تک کمرے میں ٹھہرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ زویا نے یہ کہہ کر ایک دم سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ درد بھری چیخیں وشما کے لبوں سے نکلنے لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو زویا سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ زویا نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر اسی طرح گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گئی جہاں پر اس کی امی جان تخت نشین تھی۔ دادی نے جب وشما کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ چھوڑو اس بچی کو۔ دادی نے غصے سے زویا کو سمجھایا، لیکن وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ دراصل وہ خود بھی ارشمان سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن وشما نے ارشمان کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا اور اب اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ وشما کی زندگی کو جہنم بنا دے اور ارشمان سے دوسری شادی کر لے۔ پہلے اس نے وشما سے اپنے حساب کتاب برابر کرنے تھے۔ زویا نے اسے زور سے زمین پر دھکا دیا اور اس کے پیٹ پر زور سے لات ماری۔ ایک گھٹی گھٹی سی چیخ وشما کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو زویا نے پھر سے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے تکلیف پہنچاتے، ارشمان نے اس کا ہاتھ جکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ زویا کی امی فوزیہ بیگم بھی فوراً سے ہوش کی دنیا میں آ گئی تھی۔ ارشمان کی آنکھیں اس وقت غصے سے لال انگارہ تھی۔
وہ مکمل طور پر زویا کی طرف متوجہ تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس قدر حلق کے بل دہاڑا تھا کہ زویا خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی اور فوراً سے اپنی ماں کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بیوی کے نزدیک آنے کی ہمت بھی کیسے کی، اور تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ زویا کو مارنے کے لیے اس کی طرف لپکا۔ فوزیہ بیگم فوراً سے اپنی بیٹی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں اتنی مرچیں کیوں لگ رہی ہیں ارشمان خانزادہ؟ تم بھول گئے ہو کہ تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ یہ سن کر ارشمان نے مضبوطی سے اپنی مٹھی بھینچی اور ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا، تو پھر بدلہ لینے کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اپنی ٹانگ اڑانے سے گریز کرنے، ورنہ میں اسے کاٹنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اور تمہیں میں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اب اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ یہ میری عورت ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ میں اسے سزا دیتا ہوں یا محبت سے رکھتا ہوں، یہ فیصلہ میرا ہے۔ آپ سب لوگ اس کی عزت کرو گے بالکل ویسے جیسے یہاں پر ایک شخص کو عزت دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے بھی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی سانسیں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بات کرتا وشما کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کمرے میں لے کر آ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے وشما کو بیڈ کی طرف دھکیلا تو وہ غصے سے اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے کیوں مارے ہیں؟ اس کو تو آپ نے کچھ کہا نہیں۔ یہ سن کر ارشمان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہوں کہ جو لڑکی میرے سامنے کل جنگلی بلی بنی ہوئی تھی وہ اب اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ایک بھیگی بلی بن گئی تھی۔ کیا تمہارے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں؟ ایک مکہ اس کے منہ پر مارتی تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جاتا۔ یہ سن کر وشما نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی اور اپنے آنسو پیتے ہوئے بے چینی سے بولی تھی، میں اس گھر میں بنی ہو کر آئی ہوں اور میرے پاس ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ ارشمان نے گہری سانس خارج کی۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا، دیکھو میں نے تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دیا ہے، ایک چیز تو اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم یہاں پر بنی ہو کر آئی ہو۔ تم یہ یاد رکھو کہ تم ایک سردار کی بیوی ہو اور اس کے ناطے تم ایک سردارنی ہو اور اس حویلی کی مالکن بھی۔ دوبارہ اگر کسی نے بھی تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ دینا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوں گا اور خود بھی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی تمہیں نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے وشما کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جبکہ وشما اس کی گرفت میں بری طرح سے پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ کل رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس کا غصہ بھی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ارشمان سے پہلے دن سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ ارشمان تو اسے اچھا لگتا تھا، اس کی رگ و جان میں بستا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر آتے جاتے ہوئے اسے راستے میں کہیں ارشمان نظر آتا، اس کی نظریں اس شخص پر جم جاتی تھی۔ وہ اسے چین سے اور جی بھر کر دیکھتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی اپنی منگنی اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن اسے اس شخص کے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گاؤں میں بھی ہر کوئی ارشمان کا ہی نام لیتا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک قابل سردار بھی تھا، جس نے گاؤں والوں کے لیے بہت سے کام کیے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے وہاں پر لڑکیوں کے لیے اسکول بھی کھولا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں پر بیوہ عورتوں کے لیے ایک چھوٹی سی اسکیم بھی چلائی تھی، جس کے مطابق ان کے گھروں میں مہینے بھر کا راشن پہنچ جاتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس کو دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیتے۔ وشما جب یہ سنتی تو اس کا دل موم کی طرح پگھل جاتا اور دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اللہ کرے دونوں خاندانوں کے درمیان ناراضگیاں کم ہو جائیں۔ دراصل وشما اس کے سب سے چھوٹے چچا کی بیٹی تھی۔ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے وشما کے بابا اپنے باقی بھائیوں سے ناراض تھے، کیونکہ اپنی زندگی میں دادا جان نے ان کی پسند کی شادی کی بنیاد پر انہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا اور انہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وشما نہ تو اپنے دادا سے ملتی اور نہ ہی اس کے بابا۔ حالانکہ وہ لوگ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے، لیکن کچھ ہی دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔
وشما کے بھائی پر الزام لگا تھا کہ اس نے ارشمان کے بھائی پر گولی چلائی ہے۔ وشما کے بھائی کو اس کے بابا نے گاؤں سے فرار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ خون بہا میں اب ان کے بیٹے کی جان مانگیں گے۔ ان کا صرف اکلوتا بیٹا تھا، وہ اسے قربان نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر انہیں وشما کو ونی کرنا پڑا، لیکن اسی دن وشما نے ارشمان کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ اس کا بھائی زندہ تھا۔ اس نے یہ بات جرگے میں نہیں بتائی تھی، اگر وہ بتا دیتا تو ونی کی نوبت ہی نہ آتی۔ وشما کو اس پر حد سے زیادہ غصہ تھا، مگر پھر شادی کی رات اس پر یہ بات بھی آشکار ہو گئی کہ ارشمان اسی سے محبت کرتا ہے۔ ارشمان نے اس کو پہلی بار گاؤں کی ہی ایک شادی میں دیکھا تھا۔ وہ وہاں پر سب سے الگ تھلگ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر صدا کی بزاریت تھی۔ ارشمان کو اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی، اور ارشمان ایک اصول پرست تھا۔ جو چیز اسے پسند آتی تھی وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتا اور اس کی ہر ممکن قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ وشما کے معاملے میں بھی اس نے یہی کیا تھا۔ حقیقت میں نہ تو اس کے بھائی کو گولی لگی تھی اور نہ ہی وہ زخمی تھا۔ وہ تو اپنے بھائی ارشمان سے پیسے لے کر مالدیپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہا تھا۔ ابھی یہ بات بھی وشما کو پتہ نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ زخمی ہے۔ اگر اس سے اس کی ویکیشن کی حقیقت کا علم ہوتا تو وہ ارشمان کو گنجا کرنے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتی۔ ابھی بھی وہ اس کے سامنے بیٹھی خاموشی سے انگلیاں چٹ کھا رہی تھی، جبکہ ارشمان اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ کیا تمہیں بچے پسند ہیں؟ وہ اس کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور وشما کو بھی ہاتھ پھیلا کر اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، مگر وشما مکمل طور پر انجان بن گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس آؤ۔ اب کی بار ارشمان کا لہجہ حکمیہ تھا۔ وشما کے چہرے پر جھنجھلاہٹ پھیل گئی تھی۔ اور اگر میں آپ کے پاس نہ آؤں تو کیا کریں گی؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ ارشمان کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ پھر میں وہی کروں گا جو میں نے کل رات کیا تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میری شدتوں کو برداشت کر سکو۔ رات کے وقت بھی 2 بار سے زیادہ تم سے کیا نہیں گیا، اور باتیں تم بڑی بڑی کرتی ہو۔ ارشمان کے اس طرح بے باکی سے بولنے پر وشما کانوں تک لال ہو گئی تھی۔ آپ ایک بہت ہی بے شرم انسان ہیں جس میں حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ارشمان نے یہ سنا تو چہرے پر حیرانگی کے تاثرات سجاتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کیا میں اپنی بیوی کے معاملے میں بھی شرمانا شروع کر دوں؟ اگر ایسا کروں گا تو پھر بچے کہاں سے آئیں گے؟ کیا میں وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کروں گا؟ اس کے لہجے میں شرارت بھری ہوئی تھی، جس کو محسوس کر کے وہ مزید غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگی تھی کہ ارشمان کی بھاری آواز اس کے کانوں میں گونجی، یہاں واپس میرے پاس آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ ارشمان بھی اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے دیکھ رہا تھا۔ یہاں، میں نے یہاں پر آنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا۔ وشما نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا۔ اگر میں آ گیا تو پھر اس کے علاوہ وہ سب کچھ کروں گا جو میں نے فی الحال رات کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ وشما اس کی دھمکی سے واقعی ڈر گئی تھی، اس لیے فوراً ہی جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ ارشمان اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ جمائے اور اس کا چہرہ جھکاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، ویسے اگر تم میں ذرا سی بھی کامن سینس ہوتی تو تم سوچتی کہ وہ سب کچھ یہاں پر بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہاں پر تمہیں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ ارشمان پلیز نا۔ وشما نے فوراً اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جما لیا تھا، جبکہ وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ ویسے مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے محبت کب اور کہاں ہوئی تھی؟ ارشمان نے کہہ کر اپنے ہاتھوں میں اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا مسلا۔ وہ جو اس کے اس سوال پر پریشان ہو گئی تھی، ارشمان کی حرکت پر بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ آپ پھر سے مجھے بے چین کر رہے ہیں۔ میری جان، فکر مت کرو، میں یہ بے چینی بات میں دور بھی کر دوں گا۔ ارشمان نے پہلے سے زیادہ شدت سے اس کی دھڑکنوں کو دبایا تھا۔ وشما اس کے اوپر گر گئی تھی۔ ارشمان نے اگلے ہی پل اس کے سینے کو چومنا شروع کر دیا۔ آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا، وشما نے مری مری سی آواز میں کہا تو ارشمان فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اوہ، I'm really sorry۔
اصل میں جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو پھر میں بھٹک جاتا ہوں۔ ہاں تو ہم کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ یہ کہہ کر اس نے وشما کی لٹ کو پکڑ کر اپنی انگلی کے گرد گھمایا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے آپ سے کب اور کیسے محبت ہوئی، اور میں آپ کو بتاتی چلوں مجھے آپ سے کبھی محبت ہوئی ہی نہیں۔ وشما نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے کہا، اور آپ بھی زیادہ خوشیاں مت منائیں، کیونکہ جب میرے بابا کو پتہ چلے گا کہ جس آدمی کی موت کی وجہ سے آپ مجھے یہاں پر ونی بنا کر لے آئے ہیں، میرے بابا اسی دن مجھے اپنے پاس واپس بلا لیں گے۔ اور تمہارے بابا کو اس بارے میں بتائے گا کون؟ ارشما نے اسے اپنے مزید نزدیک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آف کورس میں بتاؤں گی، ارشما نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں بتاؤ گی۔ اس کے لہجے میں مان موجود تھا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ کیونکہ تمہیں پتہ ہے کوئی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر دوبارہ سے ہنس رہا تھا، جبکہ وشما اس کے کندھے پر زور سے مکے مارنے لگی تھی۔ آپ واقعی میں ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ میری جان، فی الحال کوئی کافر ہی ہوگا جو اپنی خوبصورت بیوی سے باتیں کرنے میں ٹائم ضائع کرے گا۔ میں تو اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسے صوفے پر ہی لٹا دیا اور اس کے وجود پر جھک گیا تھا۔ وشما ایک بار پھر سے اس کے سامنے بے بس ہو گئی تھی اور اس کے پورے وجود کو وہ چوم رہا تھا۔ وہ اس کے نازک حصوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وشما کی سسکیاں پورے کمرے میں بلند ہو رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارشمان کے ہاتھ یکدم ہی رکے تھے۔ اس نے کھا جانے والے انداز میں دروازے کو گھورا تھا، اور پھر اسے اچانک سے یاد آیا کہ آج اسے وشما کو اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے بھی لے کر جانا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے کپڑوں کو درست کرنے لگا، جبکہ وشما یہ دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ دستک دینے والا وہاں سے چلا گیا تھا اور وشما امید بھری نظروں سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے دوبارہ سے کوئی پہل نہیں کی۔ ارشمان نے اس کی آنکھوں میں بے چینی محسوس کی تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، I'm really sorry، لیکن پہلے تمہیں تمہارے گھر والوں سے منوانے کے لیے لے کر جانا ہے۔ وہ ایک رسم ہوتی ہے نا کہ شادی کے فوراً بعد لڑکی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ وشما نے یہ سنا تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں یہاں پر بنی ہو کر آئی ہوں، لیکن میں تو تمہیں دلہن بنا کر رخصت کروا کر لایا۔ وہ اس کی گالوں کو پیار سے کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ وشما درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ اور پھر اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی ارشمان اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا کے گھر آ گیا تھا۔ سردار وحید صاحب نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو پہلے تو حیران رہ گئے، اور پھر اگلے ہی پل انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ میری پیاری بچی، کیسی ہو تم؟ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس کی شکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر ان کی نظریں ارشمان پر جا کر ٹھہر گئیں۔ ان کا انداز تشکر امیز تھا۔ وہاں پر کسی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اب وہ اس سے چھوٹے موٹے سوالات کر رہے تھے، جبکہ وشما انہیں تسلی دے رہی تھی۔ سب میرے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ ارشمان کے ذکر پر اس کے گال لال ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی امی بھی کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ ارشمان اسے چھوڑ کر واپس حویلی میں آ گیا۔ اس کے دادا فاروق صاحب بے چینی سے پوری حویلی میں چکر کاٹ رہے تھے، اور ارشمان کے بابا ظہور صاحب بھی اپنے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ارشمان نے حویلی میں قدم رکھا تو فاروق صاحب اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ تم اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ ارشمان نے گہری سانس خارج کی۔ دادا جان، پہلے تو آپ یہ چیز کلیئر کریں کہ وہ شخص آپ کا بیٹا بھی ہے، جس سے آپ بے تحاشا محبت کرتے ہیں اور جس کے لیے آپ راتوں کو روتے بھی ہیں۔ فاروق صاحب نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو برخوردار۔ اگر میں نے تمہیں بولنے کی آزادی دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے گا تم بولتے چلے جاؤ گے۔ ظہور صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا، لیکن جواب میں اس نے نارمل سے انداز میں کندھے اچکا دیے تھے۔ اسے اپنے گھر والوں کی یاد آ گئی تھی، اس لیے میں اسے ملوانے کے لیے لے کر چلا گیا۔ اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ کون سا وہ وہاں سے بھاگی چلی جا رہی تھی؟ شام کو میں اسے واپس لے آؤں گا۔ کیا تمہیں اپنے بھائی کی موت کا ذرا بھی غم نہیں ہے؟ ظہور صاحب کے انداز میں بے یقینی تھی۔ دراصل اس نے اپنے بھائی کا جنازہ بھی گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر پڑھا دیا تھا، جو کہ غائبی جنازہ تھا۔ بعد میں اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی تھی، کیونکہ اس کا بھائی وہاں پر بیٹھا یاشیاں کر رہا تھا
اور جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب ظہور صاحب اور فاروق صاحب دونوں ہی سعودی عرب میں موجود تھے اور ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ جنازے کے سارے انتظامات اس نے اپنے ڈیرے سے ہی کروائے تھے اور آخری ٹائم پر اس نے لوگوں کو بلایا تھا۔ اس معاملے میں اس کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ شام کو وہ وشما کو لینے کے لیے آیا تو وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وشما کے بابا کافی دیر تک ارشمان سے باتیں کرتے رہے۔ واپس آنے کے بعد ارشمان نے وشما کو دادا کے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ فاروق صاحب جو کہ اس وقت خاموشی سے لیٹے چھت کو گھور رہے تھے، دستک کی آواز سن کر انہوں نے اپنی نگاہیں اٹھائی تو اپنی پوتی کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر فوراً سے اٹھ بیٹھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وشما نے دھیمے سے لہجے میں سوال کیا۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکے تھے۔ وشما ان کے ساتھ بیٹھی کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی۔ فاروق صاحب بھی ماضی کے قصے یاد کرنے لگے۔ انہوں نے وشما کو اس کے بابا کی شرارتوں کے بارے میں بھی بتایا تھا اور اس کو یہ بھی کہ وہ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن ان کے بیٹے نے خاندان کی روایات کو پامال کیا تھا۔ وشما رات کے وقت جب اپنے کمرے میں گئی تو ارشمان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وشما کو دیکھ کر اس نے فوراً سے اپنے بازو کھول دی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھ کے لیٹ گئی اور اس کے سینے کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی تھی۔ یہ اچانک ہی اس نے بال زور سے کھینچا تو وہ درد سے کرا کر رہ گیا۔ کس کا غصہ مجھ پر اتار رہی ہو؟ فی الحال تو مجھے یہاں پر غصہ آ رہا ہے۔ آج آپ مجھے سچ سچ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ارشمان نے سکون کا سانس بھرا اور اسے ساری داستان سنا دی۔ اس نے یہ موت کا ڈرامہ وشما کے بھائی کے ساتھ مل کر لگایا تھا اور وہ پلان کے مطابق ہی یہاں سے بھاگا تھا، جبکہ اس کا اپنا بھائی مالدیپ میں عیاشی کر رہا تھا۔ وشما نے یہ سنا تو اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے جب خاندان والوں کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو کتنا بڑا بھونچال کھڑا ہو جائے گا؟ ارشمان نے یہ سنا تو بالوں میں کھجلی کرتے ہوئے بولا، مجھے اس وقت اس چیز کا خیال ہی نہیں تھا، لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ بہت بڑا تماشا ہونے والا ہے۔ خیر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، فی الحال اس بارے میں مت سوچو۔ تو پھر کیا سوچوں میں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، تمہارے پاس سوچنے کے لیے میں موجود ہوں، بلکہ فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو محسوس کرتے ہیں، سوچنے والا کام ہم رات کے وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ ارشمان نے یہ کہا اور دوبارہ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ وشما بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ بس کرتے میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں جانتا ہوں۔ ارے کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ ریلیکس ہونے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے؟ ارشمان اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا اور دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پی رہا تھا، جبکہ وشما کے ہاتھ اس کے کالر پر جمے ہوئے تھے۔ وشما نے اپنی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹ لی، جسے محسوس کرتے ہوئے ارشمان کا جسم مزید گرم ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وشما نے بھی اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ ارشمان دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اس عورت کے دل میں اپنی قربت کی طلب بیدار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تمہیں کب مجھ سے محبت ہوئی تھی؟ ارشمان اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا، جبکہ وشما نے اس بار اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تب مجھے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر وشما اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ ارشمان کبھی اس کی دھڑکنوں کو چومتا، کبھی ان کو کاٹتا، اور وشما بار بار اس کے سینے پر بے چینی کی وجہ سے خراشیں مارتی۔ اگلے کچھ دنوں میں ارشمان ڈیرے کے کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف تھا، لیکن اس دوران وشما کی ظہور صاحب کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک دن خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائے اور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ وحید صاحب نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو وہ جائیداد کا تنازع بھول کر اپنے باپ کے گلے لگ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے، اور ادھر ارشمان نے بھی فوراً سے اپنا ڈرامہ اینڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بھائی کو واپس پاکستان بلایا اور اسے پٹوئیں سے جکڑ کر ہاسپٹل میں پھینکوا دیا۔ اسی رات اس نے اپنے بابا اور دادا سے یہ راز آشکار کیا کہ اس کا بھائی حد سے زیادہ زخمی تھا، وہ مرا نہیں تھا، اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے۔ ظہور صاحب اور فاروق صاحب ابھی ارشمان کے اس انکشاف کے صدمے سے باہر نہیں نکل پائے تھے کہ حویلی کے دروازے پر
وحید صاحب اپنے بیٹے احمد کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات واضح تھے۔ وہ ارشمان کی اس چال پر آگ بھگولا تھے جو اس نے پورے جرگے اور ان کے خاندان کے ساتھ کھیلی تھی۔ وحید صاحب کا جلال دیکھ کر احمد خود بھی ڈر گیا تھا۔ ارشمان خانزادہ کہاں ہو تم؟ باہر نکلو۔ وحید صاحب کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ ظہور صاحب اور فاروق صاحب بھی باہر نکل آئے۔ وحید صاحب نے ارشمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر کہا، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تم نے ایک جھوٹی موت کا ڈرامہ رچا کر میری بیٹی کو ونی کروایا۔ میں ابھی جرگے کے پاس جا رہا ہوں اور سب کو بتاؤں گا کہ سردار ارشمان خانزادہ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ تم نے سرداری کے منصب کی توہین کی ہے۔ وحید صاحب مڑے ہی تھے کہ وشما بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی اور وہ بری طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ بابا خدا کے لیے رک جائے، میری بات سنیں۔ وشما نے تڑپ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ وحید صاحب کا دل اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پسیج گیا، مگر غصہ اب بھی غالب تھا۔ وشما نے روتے ہوئے کہا، بابا میں مانتی ہوں کہ ارشمان نے غلط راستہ چنا، لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا تاکہ دو بچھڑے ہوئے بھائی اور خاندان دوبارہ ایک ہو سکے۔ وہ جانتے تھے اس کے بغیر آپ اور دادا جان کبھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے۔ وشما نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بے بسی سے کہا، بابا میں ارشمان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص ساکت رہ گیا تھا۔ وحید صاحب کا ہاتھ جو غصے میں اٹھا تھا وہیں تھم گیا۔ وشما نے تڑپ کر کہا، اگر آج آپ نے اس رشتے کو دوبارہ توڑنے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی جیتے جی مر جائے گی۔ ظہور چچا اور دادا جان آپ سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے۔ کیا آپ اپنی انا کی خاطر اس معصوم جان اور ہماری خوشیوں کو قربان کر دیں گے؟ اسی لمحے احمد بھی آگے بڑھا اور اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ بابا وشما ٹھیک کہہ رہی ہے، اس سب میں ارشمان بھائی کا اکیلے قصور نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے خود انہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ میں اپنی غلطی کی وجہ سے بہت شرمندہ تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ دشمنی ختم ہو جائے۔ ارشمان بھائی صرف انہوں نے وہی کیا جو اس وقت خاندان کو بچانے کے لیے ضروری تھا۔ وحید صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف جو التجا بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ انہوں نے سامنے کھڑے اپنے بوڑھے باپ فاروق صاحب کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے وہی پرانی تڑپ اور محبت جھلک رہی تھی۔ وحید صاحب کو احساس ہوا کہ نفرت کی ساگ نے انہیں کتنا اکیلا کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور وشما کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس کر دو میری بچی، مت رو۔ وحید صاحب کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ارشمان کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ارشمان تم نے جو کیا جرگے کے قانون کے مطابق غلط تھا، مگر ایک شوہر ایک بھائی کے طور پر تم جیت گئے ہو۔ میں اپنے بچوں کی خوشی کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں اور یہ دشمنی یہیں ختم کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حویلی کا ماحول یکدم بدل گیا۔ فاروق صاحب نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے وحید کو گلے لگا لیا۔ سالوں کی دوریاں پل بھر میں مٹ گئی۔ ارشمان نے وشما کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب سکون اور خوشی کی جھلک تھی۔ اس نے وشما کا ہاتھ تھاما اور اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے لیے بہت خاص ہے۔ اسی شام یہ فیصلہ ہوا کہ وحید صاحب اب الگ نہیں رہیں گے، بلکہ وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ حویلی میں ہی منتقل ہو جائیں گے۔ حویلی اب کہکہوں اور خوشیوں سے بھر گئی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ارشمان کا وشما کے لیے رویہ مزید والہانہ ہو گیا۔ جب سے اسے وشما کی امید سے ہونے کی خبر ملی تھی، ارشمان نے جیسے وشما کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا۔ وہ وشما کا اس قدر خیال رکھتا کہ اسے زمین پر پاؤں تک رکھنے کی اجازت نہ دیتا۔ وشما کہیں جانے کے لیے اٹھتی تو ارشمان فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا۔ وشما ہنستے ہوئی کہتی، ارشمان میں ٹھیک ہوں، مجھے چلنے دے۔ لیکن ارشمان شرارت سے کہتا، تمہارے اور میری آنے والی جان کے معاملے میں میں کوئی رسک نہیں لے سکتا بیگم صاحبہ۔ وشما کے نخرے بھی اب عروج پر تھے۔ کبھی اسے آدھی رات کو آئس کریم چاہیے ہوتی تو کبھی وہ بے موسمی فروٹ کی ضد کرتی۔ ارشمان جو دن بھر ڈھیرے کے کام میں تھک جاتا، وشما کی ایک پکار پر سب کچھ بھول کر اس کی خواہش پوری کرنے نکل پڑتا۔ وہ اس کے ہر نخرے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا اور اس کی ہر ضد کو پورا کرنا اپنی خوش قسمتی۔ پریگننسی کے پہلے مہینے میں ہی ارشمان نے وشما کی طبیعت اور موڈ کو بہتر بنانے کے لیے کشمیر جانے کا پلان بنایا۔
وشما بہت خوش تھی، لیکن لمبے سفر کی وجہ سے اس کی طبیعت بوجھل ہونے لگی۔ پہاڑی راستوں اور گاڑی کی مسافت نے اسے تھکا دیا تھا۔ اسے متلی اور چکر آنے لگے تھے۔ ارشمان کا دل وشما کی یہ حالت دیکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی کو روکا اور وشما کو ایک خوبصورت ریسارٹ میں لے گیا۔ وہاں اس نے خود وشما کا خیال رکھا۔ وشما جب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی فکر دیکھتی تو اس کے دل میں ارشمان کی محبت مزید گہری ہو جاتی۔ جب وشما کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو ارشمان اسے کشمیر کی حسین وادیوں، جھیلوں اور برف پوش پہاڑوں کی سیر کے لیے لے کر گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں جب ارشمان وشما کے نزدیک جاتا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ گھماتا تو وشما کو لگتا جیسے وہ کسی خوابوں کی دنیا میں ہے۔ ایک شام جب وہ جھیل کے کنارے غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے، وشما نے اپنا سر ارشمان کے کندھے پر رکھ دیا اور دھیرے سے بولی، ارشمان، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمنی سے شروع ہونے والا یہ سفر اتنی خوبصورت منزل تک پہنچے گا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی ہوں۔ مجھے آپ جیسا جیون ساتھی ملا۔ ارشمان نے وشما کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے ساتھ بھیجتے ہوئے بولا، تم خوش قسمت نہیں ہو جانے ارشمان، خوش قسمت میں ہوں کہ تم میری زندگی میں آئی اور اس بنجر زندگی کو جنت بنا دیا۔ وشما کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا اب ان کے زندگی میں صرف اور صرف محبت کا راج ہوگا۔ حویلی میں جہاں ایک طرف ارشمان اور وشما کی محبت کے چرچے تھے، وہیں اب ایک نیا قصہ جنم لے رہا تھا۔ احمد جو وشما کا بھائی تھا، جب سے حویلی منتقل ہوا تھا اس کی نظریں زویا پر تھی۔ زویا جو پہلے ارشمان کی محبت میں مبتلا تھی اور وشما سے خار کھاتی، اب خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی۔ احمد کو زویا کی وہی تیکھی نظریں اور ضدی لہجہ بھا گیا۔ احمد نے زویا کے پیچھے گھومنا شروع کیا، لیکن زویا شروع میں اسے گھاس ڈالنے کو تیار نہ تھی۔ وہ احمد کو دیکھ کر رخ پھیر لیتی اور نخرے دکھاتی، مگر احمد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ زویا کی ہر ادا پر مرتا تھا۔ زویا نے جب احمد کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی سچی تڑپ اور جنون دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ارشمان کے پیچھے اپنی زندگی ضائع کر رہی تھی، جبکہ احمد جیسا شخص اس کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ آہستہ آہستہ زویا کی بے رخی ختم ہونے لگی اور اس نے احمد کی محبت کے جواب میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد حویلی میں ایک بار پھر خوشیوں کا سما تھا۔ احمد اور زویا کی دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ وشما اپنی بھابھی اور بھائی کے لیے حد سے زیادہ خوش تھی۔ اس نے ان دونوں کے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ زویا کا دل بھی اب مکمل طور پر ارشمان کا خیال نکال چکا تھا، یوں جیسے اسے کبھی اس شخص سے کوئی دلچسپی ہی نہ رہی ہو۔ ارشمان بھی ان لوگوں کے لیے بہت خوش تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔